अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अली अमीन गंडापुर की तकरीर से मामलात शुरू हुए थे और अब मामलात बहुत आगे तक चले गए हैं। लड़ाई बड़े पैमाने के ऊपर चली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बड़े धीमे लहजे के अंदर बात कर रहे थे, वो भी अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे ऊपर कौमी असम्बली में हाथ डालेंगे तो हम KPK के अंदर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने आज फिर एक बड़ा अहम बयान दिया है। अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम आज पहुंचाया है। आज जेल के अंदर इमरान खान ने इंतहाई अहम बात की है और बड़ी शॉकिंग बात की है इमरान खान ने। ये जो सारे मामलात हुए हैं, इनके बाद एक बड़ा फैसला किया गया और इमरान खान ने वो फैसला आज अंदर से बता दिया है। KPK की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि मंजूर पश्तीन को वो अपने साथ बिठाने के लिए जा रहे हैं और KPK असेंबली के जो स्पीकर हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात कर दी है। फैसल वावडा साहब, उन्होंने सेनेट के अंदर भी और टीवी चैनल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है अली अमीन गंडापुर को कि अगर हिम्मत है तो पंजाब में आकर दिखाओ। इसकी तफसीलात आपको बताता हूं। काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से एक बड़ी खबर आ गई है और आखिर में एक शो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA ने एंकर को कहा कि भाई ये तो बड़ी बातें हो रही हैं कि अली अमीन गंडापुर की जुबान सही नहीं थी, उसने बड़ी सख्त बातें की हैं। तो तहरीक इंसाफ के MNA ने कहा कि मेरे पास वीडियो मौजूद है मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की, मैं आपको बताऊं कि किस तरह की जुबान इस्तेमाल होती रही है। तो आगे से एंकर ने कहा कि नहीं, वो वीडियो आप ना दिखाना, वो मतलब ये अभी मैं यहाँ पर नहीं चला सकता। ये मामला इस हद तक चले गए हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे अली अमीन गंडापुर, उन्होंने एक और बयान दे दिया है। जो बयान इस वक्त सामने आया है वो ये है कि मैं अपने बयान और 2 हफ्ते वाली डेडलाइन के ऊपर कायम हूं कि जो मैंने बयान दिया था, जो मैंने तकरीर की थी, उसके ऊपर भी कायम हूं और जो मैंने 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी कि इमरान खान को रिहा करो वरना फिर मैं खुद बाहर निकल रहा हूं रिहा करवाने के लिए और फ्रंट से लीड करूंगा, सबसे आगे मैं आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी इसके ऊपर कायम हूं। मजीद एक बयान उनका आया कि अगर कोई हमारा लिहाज नहीं करता तो हम भी नहीं करते। ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। अब आगे आजे बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, बड़े ठंडे मिजाज के इंसान है, बड़ी सॉफ्ट गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने अगली पिछली कसरें भाई पूरी कर दी हैं। जरा सुने कि उन्होंने आज क्या गुफ्तगू फरमाई है। उन्होंने कहा कि जब तक सानेहा 10 सितंबर की तहकीकात नहीं हो जाती तब तक हम ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही हम कमेटियों के अंदर शामिल होंगे। इसी तरह का मुतालबा अली मोहम्मद खान ने भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं और CCTV फुटेज सामने लाई जाए कि उस रात लाइटों को बंद करके किस तरीके से हमारे लोगों को कौमी असम्बली के अंदर से उठाया गया। मजीद बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये सोच रहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर से इस्तीफा दे देंगे या हम अपनी कोई असेंबली तोड़ देंगे तो वो किसी खाम ख्याली के अंदर ना रहे। हम ना किसी असेंबली से निकलेंगे और ना पार्लियामेंट के अंदर से हम इस्तीफा देंगे। उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया, चाबियां किसके पास थी, लाइट्स किसने ऑफ की। उन्होंने स्पीकर को कहा कि आप ये मासूम बंदे जो नीचे 4-5 आपने मुअत्तल किए, इनको मुअत्तल ना करें, तह तक जाएं। हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगियां ना हो, यानी कि पकड़कर हमें गायब ना कर दिया जाए। अब सुने जरा बात जो बैरिस्टर गौहर अली खान ने आखिरी बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं हुक्म दूं तो खैबर पख्तूनख्वा में आपकी सारी क़यादत के ऊपर पर्चे काट दिए जाएं और फिर हम देखें कि आप लोग इस्लामाबाद की हदूद के अंदर कैसे दाखिल होते हैं। लेकिन हम आप जैसे नहीं हैं, जैसे आप करते हैं हम वैसा नहीं कर रहे, वरना कर हम भी सकते हैं। ये आज बात, ये इशारा बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज दे दिया है पार्लियामेंट के अंदर। मजीद उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला ने कहा था कि दहशतगर्द एक SOC की मार है। उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूं कि ये हुकूमत सिर्फ एक जलसे की मार है। एक जलसा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर और आप अंदाजा लगा लें कि हालात किस तरह के बन गए। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज इमरान खान के साथ मुलाकात की है अडयाला जेल के अंदर और बाहर आकर उन्होंने एक जो भी अब बात की है मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे ये कहा है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये अब मुझे एलिमिनेट करेंगे, मुझे रास्ते से हटा देंगे। अब अल्लाह जानता है कि एलिमिनेट और रास्ते से हटाने का क्या मतलब है, कि क्या सियासी तौर पर इमरान खान को एलिमिनेट करना है या अल्लाह ना करे कि वैसे एलिमिनेट करना है। और इमरान खान ने एक इशारा भी दिया
عمران خان نے کہا کہ جس طرح مصر کے اندر مرسی کی حکومت ختم کی گئی، جنرل سیسی نے اس کی حکومت کا تختہ پلٹا، اس کو جیل میں ڈالا اور جیل کے اندر اس کا خاتمہ کر دیا گیا، وہی پلان میرے اوپر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں کہ ایسا عمران خان کے ساتھ بھی کر دیں۔ یہ آج عمران خان کی بہن علیمہ خان نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ آگے آجیں، خالد خورشید صاحب انہوں نے جلسے کے اندر بڑی سخت تقریر کی تھی، محسن نقوی کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا، بہت سخت بیان دیا تھا۔ میں اب وہ بیان یہاں پر آپ کے سامنے بھائی بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن انہوں نے جو آج بیانات دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے کیونکہ عوامی مینڈیٹ اس شخص کے پاس ہے، اور جس شخص کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اسے ریاست کہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ عمران خان کو ملا۔ مزید انہوں نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ایک صحافی روز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ناراض ہے عمران خان سے اور عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ابے کا ملک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی یہ تمہارے باپ کی چیز ہے، یہ یا اس طرح لفظ بولتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ابے کا ملک ہے، یہ تمہارے ابے کے قانون سے چلے گا یا کسی آئین اور قانون پر چلے گا، یہ کیسے چلے گا یہ ملک؟ یہ انہوں نے خالد خورشید صاحب نے دوبارہ یہ بات کی ہے۔ اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ 10 ستمبر پارلیمنٹ کی تاریخ کا سب سے گھٹیا ترین اور سیاہ ترین دن تھا، جنہوں نے ایم این ایس کو اغوا کیا ان کے لیے کسی نرمی کی گنجائش نہیں، ان کو بخشا نہ جائے۔ یہ اعتزاز احسن بات کر رہے ہیں بھائی۔ آگے آجیں، جو اسلام آباد کے آئی جی صاحب ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے تحریک انصاف کے جو ایم این ایس تھے، باہر سے کیا یا اندر سے کیا، ہم نے پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کیا، اور یاد رکھیے گا کوئی بھی پروسیجر سپیکر قومی اسمبلی کو بائی پاس کرتے ہوئے فالو نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ سپیکر قومی اسمبلی کی اجازت سے ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ پارلیمنٹ کے گیٹ سے کر لیں، وہ آپ اندر سے جا کے کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اٹھا لیں، یا پارلیمنٹ لاجز کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا لیں، جہاں یا کمیٹی روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک سپیکر قومی اسمبلی اجازت نہ دے تب تک آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عمر ایوب خان، زرتاج گل وزیر، اسد کیسر اور فیصل امین گنڈا پور، ان سب نے پشاور ہائی کورٹ سے 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت لے لی ہے، کیونکہ خدشہ تھا کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن انہوں نے حفاظتی ضمانتیں لے لی ہیں۔ آگے آ جائیں جی، خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ منظور پشتین کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بلایا جائے گا، ان کو مدعو کیا جائے گا، تمام تر باتیں ان کی سنی جائیں گی، اور جو بھی جائز مطالبات ہوں گے جو آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر ہوں گے وہ تمام مطالبات ان کے مانے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور پیچیدہ صورتحال ہے جو کہ بنی ہوئی ہے لکی مروت کے اندر اور بنو کے اندر، وہاں پر سرکاری پولیس نے دھرنا دے رکھا ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں سے سب نکل جائیں، یہاں پر ہم خود ساری کی ساری سیکورٹی سنبھالیں گے، اور 2 سے 3 مہینے کے اندر ہم سارے کا سارا جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو برقرار کر لیں گے۔ یہ وہاں کی پولیس کہہ رہی ہے، عام عوام نہیں بھائی، وہاں کی پولیس یہ احتجاج کر رہی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ جلسہ ہوا اسلام آباد والا، علی امین گنڈا پور نے سخت تقریر کی، باقی عامر مغل نے بڑی سخت تقریر کی، خالد خورشید نے، شیخ وقاص اکرم نے، تو اس کے بعد تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا۔ لیکن اب جو تقریریں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر ہو رہی ہیں، آپ یقین کریں کہ میں بھی ان کو ایز اٹ از، ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بات ہوتی ہے ایز اٹ از آپ تک پہنچا دیتا ہوں، میں بھی بھائی ایز اٹ از آپ تک نہیں پہنچا سکتا، اتنی خطرناک باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک میں آپ کو مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ڈاکٹر امجد ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر، وہاں کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے اور مجھے کہا کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، تو میں نے آگے سے کہا کہ میرے 3 بچے اور بھی ہیں ان کو بھی لے جائیں اور تینوں کے سر لا کر میرے پاؤں میں رکھ دیں، تب بھی میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک اور صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے کہا جی جس وقت ہو رہے تھے الیکشن، مجھے ڈی ایس پی نے آ کر کہا کہ بھئی کوئی اہم شخصیت آپ کو ملنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں ملنا چاہتا، تو ڈی ایس پی نے کہا کہ خدا کا واسطہ بھئی ہماری جان چھڑاؤ، ملو جا کے۔ وہ کہتے خیر میں ملنے کے لیے گیا، اور مجھے وہاں پر یہ کہا گیا کہ دیکھیں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر آپ الیکشن جیتیں گے، پھر آپ وزیر بنیں گے، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اور وہاں پر ایک اہم شخصیت نے کہا کہ
عمران خان کے اوپر ریڈ کراس ہے. یہ باتیں اب میں نے جو آپ کو بات یہ بتائی ہے نا, میں نے سمری بتائی ہے, اصل بات کچھ اور ہے بھائی. اب یہ باتیں ساری کی ساری کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ کسی ٹاک شو کے اندر نہیں ہو رہی, ویسے کسی عوامی احتجاج کے اندر نہیں ہو رہی. یہ باتیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر ہو رہی ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ اندازہ لگا لیں. اب آپ آ جائیں جو خیبر پختونخوا کے سپیکر ہیں وہاں کی اسمبلی کے, انہوں نے کیا بات کی ہے. وہ جو انہوں نے کہا ہے میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ تو اب پبلک چیز ہے. انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے صوبے کا تعین کریں, عسکری اداروں کے کردار کو واضح کریں کہ کون کون سے ادارے صوبے کو جواب دہ ہیں, جو جواب دہ نہیں ہیں ان کو کیسے جواب دہ بنایا جا سکتا ہے, کس ادارے کو صوبے سے فنڈ جا رہے ہیں. یہ انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کی ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ بات تھی. جو ان کا نام ہے بابر سلیم سواتی جو کہ کے پی اسمبلی کے اسپیکر ہیں. یہ 4 لوگ ہیں جن کی تصویریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان 4 لوگوں نے بڑی, آپ دبنگ کہہ لیں, آپ سخت کہہ لیں, آپ خطرناک کہہ لیں, وہ تقریریں انہوں نے کر دی ہیں کے پی اسمبلی کے اندر. اور آنے والے دنوں میں مزید تقریریں ہوں گی اور ابھی تو فائنل تقریر یا پریس کانفرنس علی امین گنڈا پور کی بھی آنی ہے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے فیصل واوڈا نے ایک دھواں دار تقریر کی ہے سینٹ کے اندر, اور ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کر بھی انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی زلفوں کی قسم مسٹر سے مسز گنڈا پور بنا دیں گے آپ کو, آپ آئیں ذرا پنجاب کے اندر, آپ آئیں ذرا لاہور کے اندر. یہ فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں جو خود یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آزاد گروپ کا حصہ ہیں, یعنی کہ ہم آزاد ہیں. تو فیصل واوڈا صاحب نے بھائی یہ علی امین گنڈا پور کو کہہ دیا. اب دیکھتے ہیں اس کا آگے سے کیسے جواب آتا ہے. قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک بڑی اہم اپڈیٹ ہے جی. پہلے خبر آئی کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے, بعد میں خبر آئی اندر سے کہ بھئی قاضی صاحب نے کہہ دیا کہ میں اکیلا ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا, ہاں سب کو دینی ہے تو پھر میں لے لوں گا, کہ ریوڑیاں جب سب کے اندر بٹیں گی تو پھر تو میں بھی کھاؤں گا, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہوگی کیسے. جب تک 2/3 اکثریت مکمل نہیں ہوتی تب تک ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں خبر ہے کہ ابھی تک وہ حکومت کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے کسی بھی قسم کی ترمیم میں جو آئین کے اندر کی جائے گی, ابھی تک تیار نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کا صرف یہ کام ہے کہ اس کو بند کر دیں گے, اس کو گرفتار کر لیں گے, پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے, انہوں نے کہا کہ ایک دن کے لیے آپ خوش ہو جائیں, لیکن کل میں اور آپ دوبارہ اسی جیل کے اندر ہوں گے جہاں پر آج پی ٹی آئی والے پڑے ہوں گے. مزید انہوں نے بیرسٹر گوہر علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے. بیرسٹر صاحب آپ لڑیں ان کا کیس, جیل میں کیس لڑیں, عوام کے میدان میں لڑیں, لیکن یہاں آ کر عوام کی خدمت کریں, عوام کا کام کریں. اچھا یہ بلاول صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ لڑیں, جیل میں کیس لڑیں, سارا کچھ کریں. ایک بات جو انہوں نے کی ہے نا کہ عوام کے میدان میں لڑیں, یہی تو بھائی اصل مسئلہ ہے. عوام کے میدان میں تو کیس لڑنے نہیں دیا جا رہا. اگر عوام کے میدان میں کیس لڑنے دیا جائے تو پھر 13 اگست کی رات کو جو لبرٹی چوک کے اندر ہوا وہ آپ ذرا پوچھ لیں پنجاب کی حکومت سے کہ وہ کیا ہوا تھا. پھر جو اسلام آباد کے اندر جلسہ ہوا ہے اور 29 مقامات کے اوپر کنٹینر لگا کر روکا گیا عوام کو کیونکہ عوام کی عدالت لگنے کے لیے جا رہی تھی, وہ کیا ہوا تھا. لاہور کے جلسے میں آنا ہے انہوں نے اللہ معاف کرے یہاں پر آگے پنجاب حکومت سے کوئی گتھم گتھا تو نہیں ہو جانا نا, آنا آ کے جلسہ کریں گے اور چلے جائیں گے. لیکن اس عوامی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اٹک پل نہیں کراس کرنے دیں گے. کل کو گنڈا پور بھی کہے گا ہم آپ کو اٹک پل نہیں کراس کرنے دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کا نقصان ہوگا, پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان کو جمہوریت کا جمہوریت جو لفظ ہے اس میں ہے کیا؟ اس میں جمہور ہے, اس میں عوام ہے, پبلک ہے اس کے اندر. وہاں پر آپ کہنے ہم ادھر سے پل کر دیں گے, بند ادھر سے پل کر دیں گے, تو یہ میرا کوئی بھی فریق یہ بات کرے یہ بے وقوفانہ بات ہے. تو کسی کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو آپ یقین کریں کہ اسلام آباد جلسے میں سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر حکومت وقت سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چیلنج کرو کہ بھائی یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے, شو کرو اپنی عوامی پاور. آپ ان کو کہیں کہ عمران خان تو جیل کے اندر ہے, اب ذرا بھر کے دکھاؤ منار پاکستان. تو پھر اگر علی امین گنڈا پور نے منار پاکستان بھر دیا تو بھئی اس کا مطلب ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے. اگر نہ بھرا, اگر بڑے کم لوگ آئے جیسے آپ کے مطابق کہتے ہیں نہیں 25-26 لوگ تھے, 5-6 رستے میں تھے, تو پھر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن فیصلہ عام آدمی کرتا ہے. یہ فیصلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو حکومت مل گئی اور آپ اس طریقے سے فیصلے کریں. تو وہ میں نے اوپر آپ کو بات بتائی نا بیرسٹر گوہر کی,
اس نے کہا کہ اگر آپ ہمارے اوپر یہاں پر پرچے کٹتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر کے پی کے میں پرچے کاٹ دیں گے, پھر آپ نکل کر دکھائیں وہاں پہ, ہمیں اسلام آباد آ کر دکھائیں, ہم پکڑ لیں گے وہاں پر. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا. آگے آ جائیں جی. فہد حسین کے شو کے اندر انہوں نے جب بات کی کہ علی امین گنڈا پور نے بڑی بدتمیزی سے بات کی ہے, یہ وہ دس اینڈ دیٹ, تو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہے شاہد کھٹک, انہوں نے ان کے موبائل کے اندر ویڈیو تھی, انہوں نے کہا میں چلاؤں مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو, یہاں پر میں چلاؤں, میں بتاؤں کہ کس طرح کی زبان استعمال کی. میں آپ یقین کریں میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں مریم نواز صاحب کہتی ہیں کہ چرسی ہے, بد کردار ہے, بد کردار شخص ہے, تو پتہ نہیں کس کی جنگل میں آج تک عمران خان نے بڑے بڑے لوگوں پر تنقید کی ہے, بڑے بڑے لوگوں پر. ریحام خان نے پوری کتاب لکھ دی اس کے اوپر. عائشہ گل لائی نے کیا نہیں کیا عمران خان کے ساتھ. باقی یہ ابھی ماضی میں بھی ایک عورت آئی تھی, مجھے اس کا نام بھول گیا, اس نے کتاب لکھی, لیکن آج تک عمران خان نے پلٹ کر کسی عورت کو جواب نہیں دیا, کسی کے کردار کے اوپر بات نہیں کی. وہ ایک جلسے میں عمران خان نے مریم نواز صاحبہ کو کہا تھا کہ مریم بار بار میرا نام لیتی ہو, ذرا خیال کیا کرو تمہارا خاوند کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو اس پر پاکستان کے میڈیا نے طوفان برپا کر دیا تھا کہ یہ عمران خان نے کیا کہہ دیا. اور خود مریم نواز صاحبہ یہ کہتی رہی ہیں کہ یہ بد کردار شخص ہے, یہ فلاں شخص ہے, وہ فلاں. آگے سے اگر وہ بھی کہہ دیں کہ آپ بھی بد کردار, تو پھر عزت تو کسی کی نہیں رہ رہی بھائی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ذرا دیکھنا چاہیے. ویسے فہد حسین صاحب کو چلا دینی چاہیے تھی ویڈیو, کہ کون سی ویڈیو تھی, تاکہ سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جاتا. آخر میں جی ختیجہ شاہ جلسے کے اندر تھیں, سٹیج کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں, عمران خان کی بہن کے ساتھ تھیں. تو یہ بہت ایکٹیو ہیں آج کل. ان کو 9 مئی کے ایک اور مقدمے کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے. 15 ماہ ہو گئے ہیں, لیکن ایک اور مقدمے کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے پولیس کی ایک گاڑی جلائی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں, دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے, میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. آج سے میں دست بست آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے, اور اللہ نے کرم کرنا ہے. آپ دعا کیا کریں اللہ اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. کیونکہ اس وقت جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ بھائی ہمارا اقتدار ہے اور ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے بچانا ہے. عوام کا کیا ہو رہا ہے, عوام کس طرف جا رہی ہیں, کسی قسم کا کوئی خیال نہیں ہے. بھائی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.